औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की बेशुमार रहमत और बरकतें उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज़ रखे और दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुक़द्दर में करे। तमाम मज़लूमीन जहाँ 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 भी हैं, बिलख़ुसूस गज़ा, फ़लस्तीन और लबनान, शाम, यमन और ईरान, इराक़ और लबनान, और इसके साथ-साथ हिंदुस्तान के मुसलमान, कश्मीरी बहन भाई, पारा चनार के बहन भाई, सूडानी बहन भाई और जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मज़लूमीन जहाँ-जहाँ भी हैं, उन सब के दुखों को, रंजो गम को, अज़ियतों को सुकून, राहतों और दायमी कामयाबियों से बदल दे और इस दुनिया को अमन-अमान का गहवारा बनाए, इंसाफ़ और अदल से भरे और ज़ालिमीन जहाँ को उनके शर को उनकी तरफ पलटाए, जो हिदायत याफ़्ता हैं उनको हिदायत दे और जो नहीं पाने वाले उनको नीस्त व नाबूद फ़रमाए। दुनिया में इबरत का निशान बनाए और हमें हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हमेशा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुखलिस तरीन वादों को वफ़ा करने वाले, अहद को पूरा करने वाले, सबक़त ले जाने वाले, रुकावटों को अबूर करने वाले, रुकावटों को दूर करने वाले और ज़मीना साज़ी करने वाले इमाम के उन सिपाहियों में शामिल फ़रमाए जो अहले बसीरत हैं, अताअत गुज़ार हैं, मुखलिस हैं और उनके लिए हर हाल में हरकत में हैं और इमाम उनसे राज़ी और खुश हों और इंशाअल्लाह इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और हम सबको तौफ़ीक दे कि हम उनकी हकीकी मारिफ़त और खुलूस दिल के साथ उनका साथ दे सकें, इंशाअल्लाह आमीन। नाज़रीन, जुमे का दिन है, 29 अगस्त है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आज के दिन का आगाज़ अल्लाह की हम्दो सना से, उसकी शुक्रगुज़ारी से, उसकी नेमतों को याद करके और आपका आगाज़ हो चुका होगा। वक़्त के इमाम को आपने याद किया होगा, मरहूमीन, शुहदा, सालिहीन, सिद्दीकीन को आपने याद किया होगा, उनके हक़ में दुआ की होगी और यकीनी तौर पे अपने वक़्त के इमाम के साथ अपने अहद और जो वादे हैं उनको निभाने के बारे में थोड़ी-सी देर ही सही तफ़क्कुर किया होगा और अगर नहीं किया तो कुछ लम्हे, कुछ सातें, कुछ पल जो हैं आज के दिन अपने वक़्त के इमाम, इनफ़ैक्ट हर दिन अपने वक़्त के इमाम को दें, चाहे 5 मिनट हों, लेकिन पूरी तवज्जो, पूरे ध्यान और पूरे इख़लास के साथ अपने वक़्त के इमाम से गुज़रें, उसमें उनसे गुफ्तगू करें और कोशिश करें उनकी बात सुनने की कि आखिर मेरे इमाम मुझसे चाहते क्या हैं, मेरी औलाद, मेरे घर-बार से चाहते क्या हैं और मुझे कैसा होना चाहिए। हम दुनियावी हाजात से ज़रा आज़ाद होकर थोड़ा-सा सिर्फ़ जैसे एक इमाम का आशिक होता है, आशिक जो होता है वो हमेशा मोहब्बत और इश्क और इख़लास से अपने महबूब की तरफ देखता है। तो उस एतबार से थोड़ा-सा देखें और अपने दिलों के अंदर मारिफ़त पैदा करें और अगर नहीं है तो उसको तलब करें और इल्म के ज़रिए से, इख़लास के ज़रिए से और अपनी कमज़ोरियों से निजात के ज़रिए से अपने आप को खाली करें ताकि हम अपने वक़्त के इमाम के लिए जगह बना सकें अपने दिलों के अंदर, क्योंकि दिल अर्श रहमान है और जब तक ये अल्लाह का अर्श ना बन जाए इमाम के लिए उसमें जगह नहीं बन पाएगी। तो बंदगी पहली सीढ़ी है, तकवा पहली सीढ़ी है इमाम से जुड़ने की, अल्लाह से जुड़ने की, रसूल आले रसूल से जुड़ने की, अल्लाह की मारिफ़त, रसूल अहले बैत और कुरान की मारिफ़त तक पहुँचते हैं। एक छोटा-सा कोट आपकी खिदमत में पेश करती जाऊँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि ग़ैबत के ज़माने में पेश आने वाले मसाइल में हमारी हदीस सुनाने वालों की तरफ रुजू करो, वो तुम पर हमारी हुज्जत हैं और मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। और फ़रमाया जैसे ज़मीन से सितारे आसमान वालों के लिए अमन है, यानी मैं ज़मीन वालों के लिए इस तरह से अमान हूँ, जैसे सितारे आसमान वालों के लिए अमन है। इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफ़त के बगैर मर गया, वो जाहिलियत की मौत मर गया। सो खुलासा ये है कि हम अल्लाह ताला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का पर्दा ग़ैबत जो अल्लाह की मसलहत से है, लेकिन हमें इमाम की मारिफ़त, उनकी क़ुर्बत की तरफ सफ़र करना है ताकि हिदायत का चश्मा हमारे वजूद के अंदर से जारी हो और हम अपने इमाम से जुड़ते हुए उनके लिए वो माहौल फ़राहम कर सकें जो इसका हक़ रखता है। हम आज जो उन्वान डिस्कस करने जा रहे हैं वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की सीरत और उसवा से रिलेटेड होगा और उसमें हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे क्या हालात और वाक़यात हैं, क्या उसवा है, क्या इक़दामात हैं जो इमाम हसन अस्करी ने किए। लेकिन उससे क़बल एक छोटा-सा वो प्रीव्यू होगा 10 मिनट का जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि कौन-सी किताब हमारे साथ हमारे गेस्ट ने शेयर की है और उस ज़िमन में
جو وہ کتاب ہے وہ کیا بتاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم گیسٹ مولانا امتیاز ابراہیمی صاحب، ان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم آغا، بہت بہت شکریہ آپ کے ہدایت ٹی وی کو وقت دینے کے لیے، ہم تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں۔ تھوڑا سا یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہ جو 250 سالہ انسان کی ہے جو کتاب چنی ہے، اس میں کیا خاص باتیں پوشیدہ ہیں، اور ظاہر ہے یہ رہبر معظم سید علی خان منائی نے لکھی ہے، تو ان کی جو شخصیت جو ہے اس کے اعتبار سے بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ جو رائٹر ہوتا ہے مصنف ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اپروچ بھی ہوتی ہے، اس کا جو عرفان ہے، سیاست ہے، بصیرت ہے، whatsoever۔ تو کچھ بتائیے کہ اس میں کیا اہم چیزیں ہیں، کیا ہم سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی تمام ناظرین کو اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لحظات اپنی عبادت میں خدا قبول فرمائے۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے مختصراً مقام رہبری آیت اللہ سید علی خان منائی کی ایک کتاب ہے انسان 250 سالہ، یعنی 250 سالہ انسان کا مختصر تعارف کروں گا۔ سب سے پہلے مقام معظم رہبری کی تھوڑی سی شخصیت کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو سکے کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ ہمارے تشیع کے اندر اس ٹائم دو شخصیات ایسی گزری ہیں کہ جو بہت ہی ایک خاص منظومہ فکری رکھتے تھے، جیسے شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور امام خمینی رضوان اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد یہ سمجھ لیں کہ امام خمینی کے شاگردوں میں جو ممتاز شاگرد ہیں وہ مقام معظم رہبری ہیں۔ یہ نظام فکری رکھتے ہیں اور انہوں نے اسلام خاص جہت سے سمجھا ہے، باقی افراد سمجھا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے نہیں سمجھا، لیکن انہوں نے جو اسلام نگاہ رکھی ہے اسلام سیاسی اور اسلام حقیقی، جو امام خمینی جس کو کہتے تھے اسلام آب محمدی، یعنی وہی اسلام جو صدر اسلام رسول خدا لے کے، جس کے پاس جس اسلام میں ہر چیز موجود ہے، یعنی جس کے پاس اپنا نظام ہے، سیاسی نظام بھی رکھتا ہے، اقتصادی نظام، ایک معاشرے کو چلانے کے لیے جس سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسلام کے پاس موجود ہے۔ ان کی نگاہ یہ تھی، یعنی اسلام جامع و اسلام کامل۔ اس کتاب میں جو مقام معظم رہبری نے، سب سے پہلے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں کتاب کے حوالے سے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کتب و بساتین العلماء، کتابیں جو ہیں وہ علماء یا دانشوروں کی باغات ہیں۔ ہر انسان سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے، جیسے ہم مومن ہیں شیعہ تو وہ سکون حاصل کرنے بلاؤ، اسی طرح سے سامر و کاظمین جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان اگر چاہتا ہے، ایک دانشور یا دانشمند اگر چاہتا ہے کہ کہاں جائے، تو وہ امام کہتے ہیں کہ کتابوں کی طرف جائے، کتابوں میں ان کو سجا اور فکر بھی ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے روایات اسلامی میں تفکر پہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، حتیٰ ایک ساتھ کا تفکر 70 سال کی عبادت کے بھی کہا گیا ہے۔ ہم آتے ہیں ابھی کتاب کی طرف، اس وجہ سے تشیعیوں کو چاہیے کہ وہ کتابوں کی طرف رجوع کریں اور اچھی کتاب ضرور پڑھیں۔ حتیٰ مقام معظم رہبری خود کہتے ہیں کہ جیسے آپ گھر کی مختلف چیزیں خریدنے جاتے ہیں، ان میں سے ایک گھر کی خریدنے والی چیز میں سے ہونی چاہیے کتاب، یعنی آپ کے گھریلو مال کی چیزوں میں جو بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں گھر میں ایک کتاب بھی ہونی چاہیے۔ بچے بڑے سب کتاب پڑھیں گے تو فکر بھی بحال ہوگی اور معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ مقام معظم رہبری نے اس کتاب کے اندر ائمہ ہدیٰ کی زندگی کو ایک انسان کی زندگی کے طور پہ لیا ہے۔ مقام معظم رہبری نے یہاں شروع کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، یعنی 10 ہجری سے لے کے 260 ہجری تک، زمانہ غیبت صغریٰ تک کو بیان کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ گویا ایک انسان تھا رسول خدا سے لے کے، جیسے ہمارے پاس حدیث بھی ہے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، اور کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لیکن مقام معظم رہبری کہتے ہیں کہ یہ گویا ایک ہی انسان زندگی گزار رہا ہے، رسول خدا وہی انسان ہے، امام علی وہی انسان ہے، یعنی جو اقدام رسول خدا کے زمانے میں ضروری تھے رسول خدا نے انجام دی، اس کے بعد امام علی کی ذمہ داری تھی۔ امام علی علیہ السلام بھی گویا وہی رسول خدا کا کام کر رہے ہیں۔
امام حسین علیہ السلام وہی رسول خدا کا کام کر، حضرت زہرا نے بھی وہی کام کیا جو رسول خدا کا۔ اس کے اندر مقام معظم رہبری نے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیے۔ سب سے پہلے رسول خدا کی زندگی کو بیان کیے، جس میں رسول خدا کے جو سیاسی آپ نے اقدامات کیے، جیسے سب سے پہلا جو رسول خدا نے کام کیا وہ تشکیل حکومت اسلامی دی۔ اور مقام معظم رہبری کہتے ہیں کہ اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو تمام ائمہ کی کوشش یہی رہی ہے کہ ایک حکومت اسلامی اس دنیا کے اندر برپا کریں۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنے جو مقاصد بعثت کے تھے وہ سارے دیے۔ مقام معظم رہبری نے اسی طرح سے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ پھر بتاتے ہیں کہ رسول خدا نے جیسے 13 سال مکہ کے اندر، 10 سال مدینہ شاید ہمارا رابطہ آغا سے تھوڑا سا منقطع ہو گیا ہے۔ آغا بیان فرما رہے تھے کہ کس طریقے سے جو رہبر معظم ہیں ان کی یہ کتاب ہے 250 سالہ انسان، اور کتنا ضروری ہے کہ ہم ڈیلی ایکسپنسز میں کتاب کو اہمیت دیں اور کتاب جو ہیں وہ خریدیں، اور اس کے اوپر یعنی اسے اپنی زندگی کے جس طرح ہم گروسری کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں اور باقی چیزیں کرتے ہیں، تو اسی طرح جو ہم اس اپنی کتابوں کو بھی جو ہے اہمیت دیں اور کتابیں خریدیں، اور کتابوں کو پڑھنا ایسے ہی ہے، یہ باعث سکون ہوتا ہے، اور باعث سکون ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کی فکر کو، اس کی روح کو، اس کے قلب کو بھی جلا بخشتا ہے، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے کہ ہم اپنا واسطہ، اپنا رشتہ کتابوں سے مستحکم رکھیں اور اچھی کتب کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے ذہن جو ہیں وہ روشن اور پاکیزہ یعنی راستے پر چل سکیں، اور اس مناسبت سے ہم جو اپنا ایک اہم ترین فریضہ ہے اس کو انجام دے سکیں۔ یہ ایک بہت ہی ضروری جو یعنی ہمارا رشتہ کتاب سے جڑتا ہے اور اسے ہونا چاہیے، اور اس پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ انسان کتابیں پڑھنا تو درکنار، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس وقت اور ماحول یعنی نہیں بچا، ان دا سینس کہ ہر کوئی اتنی آپد آپی میں ہے کہ اس کے پاس سے اس مناسبت سے جو ہے وہ کوئی بھی جو ایک ہوتا ہے کہ ایک وقت بچتا ہے، ہم اپنا وقت جو ہے ایسی چیزوں کے اوپر ضائع کر دیتے ہیں جو نہ دنیا میں انسان کے لیے مددگار ہیں، ہیلپ فل ہیں، اور نہ ہی آخرت میں۔ سو ہم ان چیزوں کے اوپر ایک گہری نگاہ رکھیں، اور اس کے متعلق جو ہے کوشش کریں کہ ہم اپنا رشتہ اپنے گھروں میں، بچوں کا بالخصوص جن کے گھر میں بچے چھوٹے ہیں، ان کو کتابوں سے جوڑیں، اور کتابیں بھی جو قرآن سے جوڑتی ہوں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آج قرآن سے رشتہ نہیں ہے ہمارے بچوں کا، جو کہ نہیں ہے عملی طور پہ، اور ہمارا ہی نہیں ہے تو ان کا کیا ہونا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی کا سنجیدگی سے جائزہ لیں تو ہمارا اپنا قرآن کریم سے جو ہے وہ کوئی رشتہ نہیں ہے، بنیادی طور پہ اس سینس میں نہیں رہا کہ ہم نہ قرآن کی سنتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ اس کی گفتگو کے متعلق جو ہے جو ہم ان کے متعلق جو ہے کوشش جب ہم کرتے ہیں تو ہم دیکھ نہیں پاتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اور وہ ہمیں کن عبرتوں کے ذریعے سے تیار کر رہا ہے آنے والے وقت کے ساتھ، اور آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کے لیے بھی چیک کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کریں جسے ہم امام زمان علیہ السلام کے دور سے جوڑتے ہیں، اس نظام، اس وقت، ان حالات اور واقعات سے، اور ان سارے جو کرداروں سے جوڑتا ہے، جو سب کردار جو ہیں وہ ہمیں ہمارے وجود کی جو پستیاں ہیں ان سے نکلنے میں مدد دیتی ہیں، اور جو اور جو وہ ہمیں مدد دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکیں، ان دا سینس کہ قرآن اور اہل بیت جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، جب قرآن کو سمجھنا ہوگا تو اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا،
اور اسوہ اور سیرت اہل بیت جو ہے وہ دونوں بہت ہی ضروری جو چیزیں ہیں جس کے بنا ہم اپنی زندگی کو بہتری کی طرف نہیں جو ہے وہ بڑھا سکتے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا تھا آغا سے، تو ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کو ہم کال ہی پہ لے لیں اور ان سے اس متعلق جو ہے مزید جو ہے وہ بات کر سکیں۔ یہاں پہ ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے کیونکہ کچھ ہمارا کنیکشن کا ایشو آ رہا ہے، تو ہم آئیں گے مختصر سے بریک کے بعد۔